कहते हैं डॉक्टर फरोज जी। मेरे साथ डॉक्टर शेब बदर मौजूद हैं और मैं आपका होस्ट डॉक्टर फरोज जमील। उम्मीद है आप तमाम हजरात जो है वो खैरियत से होंगे। शेब भाई, अनम्यूट कीजिए। शेब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू फारूक भाई और तमाम वालेकुम सलाम। का पॉडकास्ट आप सबको सलाम। ये 7वां रोजा है, ये मुबारक आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 7 रोजे जो हैं वो ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लोग बड़ी बाकायदगी से शेब भाई शरीक हो रहे हैं, यानी कि रेगुलरली। और आज जो है वो हम 7वीं पॉडकास्ट में 7वें सिपारे से हम कुछ इंशाल्लाह कुछ वंडर्स, कुछ पर्ल्स, कुछ कुछ जेम्स लेंगे इंशाल्लाह शेब भाई। जी जी, तो आपने साथ बाकायदगी साथ की बात की तो एक मुझे हदीस याद आ गई कि जी। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल वही अच्छा होता है, उसका मफहूम इस तरह है हम्म। जो कम हो लेकिन बाकायदगी से हो ना, उसमें इस्तक़लाल हो, उसमें जो है वो मुस्तकिल मिजाज हो। अहब्बुल अहब्बुल अमालु अदवमुहा व इन कल्ला। बिल्कुल। जी तो जी बिल्कुल। बिल्कुल यही बात हकीकत में है। तो आज जो है वो हम सूरतुल माइदा और सूरतुल अनाम की कुछ जो है जेम्स तलाश करने की कोशिश करेंगे और जो जी है शेब अल्लाह ताला से दुआ है कि जो है वो बेहतर अंदाज में हम अपनी बात बयान कर सके। देखिए 7वां पारा भाई। जो स्टार्ट हुआ है ना, वो बड़े गैर मामूली स्टार्ट तरीके से स्टार्ट हुआ है। छठे पारे के अख्ताम पर बात हो रही थी कि यहूदियों और मुशरिकीन का मुसलमानों के साथ क्या रवैया होगा, किस तरह का बिहेवियर होगा, और इसी तरह जो है वो ईसाइयों का क्या बिहेवियर होगा। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो 7वां पारा शुरू है, वाइज़ा समिअू मा उनज़िला रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिन अद-दम, यानी कि अल्लाह फरमाते हैं जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक को पहचानने के वजह से, हक शनासी के असर से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं, आंसू बहने लगते हैं उनकी आंखों से, और वो बोल उठते हैं कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख दीजिए। ये जो है वो उनके अल्फाज हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? उनकी बॉडी लैंग्वेज में आई लैंग्वेज क्या है? उनकी आंखें इस बात की गवाही दे रही हैं कि उन्होंने हक को पहचान लिया। उनकी आंखें, अगर उनकी आंखों से आंसू तर है तो इसका मतलब है उनका कल्ब भी जो है वो आंसुओं से तर है, उनका दिल भी आंसू से तर है। अच्छा, ये किन हालात में नाजिल हुई हैं? देखें, जब मक्की दौर था ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद थे, तो जी मुसलमानों जी। की हालत जो थी बहुत मजलूमाना थी। हज़रत सुमैया को शहीद कर दिया, हज़रत यासिर को शहीद कर दिया, हज़रत अम्मार को कितना परेशान किया, हज़रत बिलाल हबशी के साथ क्या सलूक किया। तो इस सूरत हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मशवरा दिया कि तुम लोग जो है वो हिजरत करके पड़ोस के मुल्क अफ्रीका में मौजूद एक मुल्क है हबशा, जो आजकल जो है वो एथोपिया वाला इलाका कहलाता है, एरिट्रिया, ये वाला इलाका जो है ना, ये हबशा है। उधर जो है वो ये लोग जद्दा गए और जद्दा से फिर जद्दा की बंदरगाह से जो है कश्ती में बैठे और हबशा पहुंच गए। वहां का बादशाह बड़ा नेक दिल था और जो है वो उसने जो है इनको पनाह दे दी। अब कुफार बड़े जल गए कि ये इनको कहां से पनाह मिल गई हबशा के अंदर, तो वो वहां पर चले गए अपने डेलीगेशन को लेकर। और वहां डेलीगेशन ने गुफ्तगू की कि भाई जो है वो आपने हमारे जो है बदअकीदा लोगों को, जो सही लोग नहीं उनको जो है वो पनाह दे दी। तो जद्दाशी ने एक बड़ी प्यारी बात की कि मैं दो दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुने बगैर तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। चुनांचे उन्होंने जो है वो इन लोगों को बुलाया। इन लोगों ने बताया कि भाई ये लोग हम पर जुल्म करते थे, हमारे साथ ये जातियां करते थे, तो इस वजह से हमें यहाँ आपके पास पनाह लेने के लिए आए। तो नजाशी ने कहा मैं तो नहीं दूंगा। अच्छा, इससे पहले इन लोगों ने क्या किया था? मक्के के डेलीगेशन ने, इन्होंने मक्का के जो नजाशी के दरबार में लोगों को खरीद लिया था, उनको तहरीर देकर कहा था कि जब हम कोई बात करें ना तो हमारी हाँ में हाँ मिलाना। लेकिन नजाशी ने कोई प्रेशर बियर नहीं किया। ये बड़े मायूस हुए कुफार मक्का। इन्होंने कहा कि हम क्या करें? तो उन्होंने, उनके जहन में है कि ये लोग ईसाई हैं, तो हम जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो है मुसलमानों को मौक़िफ़ मालूम करवाते हैं। मुसलमान कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह नहीं है, अल्लाह के बेटे नहीं है। नजाशी और सब नाराज हो जाएंगे, सारे बिशप्स, और मुसलमानों को हमारे हवाले कर देंगे। अब ये स्ट्रेटेजी जो है किसी तरह मुसलमानों के बेल में आ गई। और अगले दिन जब बुलाया गया मुसलमानों को, तो मुसलमानों ने फैसला किया कि हजरत अली के बड़े भाई हजरत जाफर बिन अबी तालिब जो है मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जो है वो सूरतुल मरियम की तिलावत करेंगे। अब जब सूरतुल मरियम की तिलावत हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने की, तो नजाशी की आंखों से आंसू बहने लगे। और बिला फिर नजाशी ने कहा कि ये जो है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो सूरह मरियम में जो इन्होंने हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने तिलावत की है ना, इससे ज्यादा नहीं है। ये वो सूरत हाल थी जिसने जो है वो बड़ा मुतासिर किया
मुसलमानों को, और मुसलमानों को बड़ा उम्मीद दिलाई कि नजाशी जैसे हुक्मरान जो है वो इस वक्त ज़मीन पर मौजूद हैं। फिर जब मुसलमानों को मौका मिला, मदीने में गए, और मदीने में मुसलमानों को फतवात नसीब हुई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बादशाहों को खतूत लिखे, तो नजाशी को भी लिखा, तो नजाशी ने इस्लाम कबूल किया। और फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी गायबाना नमाज जनाजा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में पढ़ाई। लेकिन नजाशी ने एक और काम किया, 70 अफराद का वफ्द जो है ना, डेलीगेशन बाकायदा मदीना भेजा। ये 70 अफराद जो नजाशी की तरफ से भेजे गए, हबशा से आए, इन्होंने जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उनके सामने सूरह यासीन का मुतालिक आया था, सूरह यासीन की तिलावत की, और इस 70 के 70 लोग रोने लगे, इनकी आंखों से आंसू बहने लगे, हक शनासी की वजह से, हक को पहचानने की वजह से। तो ये पस मंजर है इन आयत का, जिससे हम जो है वो सूरह 7वें पारे का आगाज कर रहे हैं। तो आप देखें कि किस तरह जो है हक को पहचानने के बाद रिएक्शन होता है अगर दिल के अंदर हक की जो है वो अजमत मौजूद हो। सही। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आप अगर आप देखें सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 20 के अंदर क्या बात हो रही है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अपनाअहुम, अपनी औलाद को जिस तरह पहचानते हैं इस तरह ये जो है वो इस किताब को पहचानते हैं, इस पैगाम को पहचानते हैं। ये वो कौन लोग हैं जिनको किताब दी गई है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके कोई आदमी है या कोई माँ है, उसके बहुत सारे बच्चों का हजूम है, उसमें उसका बच्चा भी मौजूद है, तो वो अपने बच्चों को पहचान लेगी कि नहीं पहचान लेगी, या पहचान लेगा कि पहचान नहीं लेगा? फरूक भाई क्या ख्याल है? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, फर्ज करें जुड़वा बेटे या ट्विंस होते हैं, ट्विंस, दोनों की हम्म। शक्लें एक जैसी हैं, सही। माँ तब भी पहचान लेती है ट्विंस के अंदर भी कि ये जो है अब्दुल्ला है और ये अब्दुल रहमान है, ऐसा ही है ना? अगर जो बिल्कुल शक्लें, ऐसी। फिर बिल्कुल भी जो ऐसी। है कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, तो इनके जो जानने वाले हैं किताब जिनके दी गई है वो पहचान लेते हैं कि जो है वो ये जो हक है ये। मगर उनका मामला क्या है कि एक तरफ वो थे बेचारे जो ईसाई, जिन्होंने जो है उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, और एक ये लोग हैं इन्होंने हक को पहचान लिया और कहा कि नहीं जनाब, मैं तो इसको ईमान नहीं लाऊंगा, ये मेरे ग्रुप के अंदर नाजिल नहीं हुई है। तो अब देखें दो रवैये हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बारिश होती है ना, बारिश बारिश अच्छी जमीन पे होती है तो सब्जा उगाता है, और सही। बाज जगह पे बारिश जो है क्या उगा देती है, कांटे। तो ये वो सूरत हाल है, दिल की कैफियत के ऊपर होता है सब कुछ ये। तो ये जो शुरू के अंदर जो है वो सूरत 7वें पारे का आगाज है ना हमारा। और बाज़ जगह तो बारिश कुछ भी नहीं करती, ऊपर से गुजर जाती है। ऊपर से ये गुजर जाती है, ये बात भी है। कुरान में ये सारी मिसालें दी गई हैं ना कि बाज़ जगह तो बारिश जो है वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे पत्थर। जी ये बिल्कुल अल्लाह ताला उस सख्त दिली से बचाए कि जिसके ऊपर जो है वो बारिश जो है वो बिल्कुल ही पत्थर की तरह जो है गुजर जाए। बिल्कुल। जब दिल सख्त हो जाता है ना फरूक भाई, तो फिर सब कुछ खत्म है, दिल पत्थर बिल्कुल, नहीं होने चाहिए कभी भी ना। अच्छा, बिल्कुल। फिर जो है ना वो अब मुसलमान, फर्ज करें आप ईमान भी ले आए, एक ऑर्डर आया, मैं तो नहीं मानूंगा ये ऑर्डर, क्यों मानूं मैं? तो बाज सही। काफिर होते हैं जिनका दिल सख्त होता है, बाज मुसलमान होते हैं इनका दिल सख्त होता है। जब उनको अल्लाह का हुक्म सुनाया जाता है तो उनको अल्लाह बिल्कुल। का हुक्म डराता नहीं है। अब आप कुरान ये इस आयत को देख लें, जब अल्लाह ताला ने जो है वो शराब को हराम किया जी, और जी। गैम्बलिंग, जुए को हराम किया और कुछ और चीजों को हराम किया, तो जी, जी। जब वो हराम हुर्मत की आयत नाजिल हुई ना, तो बताते हैं कि एक महफिल जमी हुई थी मदीने के अंदर, जिसमें बिल्कुल, अनस जो थे बिल्कुल। ना वो साकी थे, शराब सबको पिला रहे थे। उसके अबू दुजाना भी थे, हजरत अबू तल्हा भी थे, दीगर बिल्कुल, सहाबा जो बिल्कुल। मौजूद थे, सब मिलकर बिल्कुल, शराब पी रहे थे। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। बहरहाल कंट्रोल में थे, तो अचानक जो है वो शरिया आयत नाजिल हो गई ना कि शराब हराम है, जुआ हराम है। तो ये हुँ, एक आदमी था जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया, वो मुनादी, वो ऐलान कर रहा था कि शराब हराम हो गई लोगों, हुँ, जुआ हुँ। हराम हो गया है। अच्छा, इन लोगों को कुछ कान में आवाज ही तो नहीं था, बाहर निकल कर देखो क्या ऐलान क्या हो रहा है। तो एक और हुँ, आदमी हुँ। आया उस वक्त, उस आदमी ने कहा कि भाई पता है तुम्हें क्या ऐलान हुआ है, शराब हुँ, हराम हुँ। हो गई है। जब हजरत अबू तलहा ने ये बात सुनी तो हजरत अनस को कहा कि मटका तोड़ दो। ये नहीं कहा कि जो अभी शराब है इसको तो पी लें, उसके बाद जो है ना वो मटके को हुँ, तोड़ने की वाली बात आएगी, अगली वाली शराब हुँ, पे जो है खत्म करेंगे। हुँ, वो मटका तोड़ दिया गया, और हदीसों में लिखा हुआ है कि शराब मदीने में जो है वो बहा दी गई। हुँ। ये वो जो दिल जिसका नरम होता है ना, वो अल्लाह के हुक्म को जो है वो क्या करता है, पामाल नहीं करता है, यानी कि उनकी यूं समझे कि खिलाफ वर्जी नहीं करता, बल्कि क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है और उस पर भरपूर तरीके से अमल करने की कोशिश करता है। कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वो चीज है जिसको जो है ना हमारे सामने आजकल हमें, हमारे अंदर ये दिल ऐसा नहीं है, हमारे दिल सख्त हो गए तो अल्लाह के अहकामात को सुनाया जाता है तो हम उस पर अमल नहीं कर बिल्कुल, पाते। अच्छा, एक और बिल्कुल। मजेदार बात भी है इस हिस्से में ना, कि जी, शराब जी। और जुए और इन चीजों के जरिए शैतान क्या करता है, अदावत पैदा कर देता है, मुसलमानों के सही, दरमियान लड़ाई कर देता है, इंसानों के दरमियान लड़ाई करा देता है। तो इसके अंदर सही। जो है वो हर सात बिन नबी वकास का बड़ा दिलचस्प वाक़या है फरूक भाई। उसके अंदर जी, जी, पता है क्या सुनाइए। होता है, हर सात बिन जी, नबी जी। वकास एक महफिल में जाते हैं, वहां शराब
کا دور چل رہا ہوتا ہے, مہاجرین بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور انصار بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اب شراب پی لی, سب شراب کے نشے میں مست ہیں, تو جو ہے وہ بات چلی گئی, سارے مہاجر اور انصار بیٹھے ہوئے نا, تو مہاجر افضل ہیں یا انصار افضل ہیں؟ تو سعد بن ابی وقاص اس نشے میں کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی, تو زمانے میں چل رہا تھا معاملہ کہ بھائی مہاجر افضل ہیں. تو انصار میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ مہاجر کہاں سے افضل ہیں, انصار افضل ہیں, اور سعد بن ابی وقاص کو جو ہے نا کچھ چیز مار دیتے ہیں نا, سری کا کچھ جبڑا کوئی کہتے ہیں, اس کو مار دیتا ہے, سعد بن ابی وقاص زخمی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو کہ جن کے متعلق آپ کہیں کہ یہ تقویٰ کے پہاڑ ہیں, یہ بہت زیادہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے, لیکن شراب کا نشہ جب آتا ہے تو شراب کا نشہ جو ہے نا اس کے کہتے ہیں, شراب کہتے ہیں خمر. خمر خمر کا مطلب ڈھانک لینے والی چیز نا, یہ انٹیلیجنس کو ڈھانک لیتی ہے, انٹیلیجنس کو ڈھانک, نشہ کہتے ہیں اس کو نا, تو انٹیلیجنس کو ڈھانک جاتی ہے تو پھر سارے الٹے کام آپ کروا لیتا ہے شیطان. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ کام نہیں ہو سکتا نا. یہ چیزیں جو کہ جو ہے وہ ابتدائی حصے کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر یعنی کہ 7ویں پارے کے حصے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں, جس کے اندر ہمیں گفتگو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پر بھائی آپ کا کیا مطالعہ رہا, کیا آپ کچھ؟ اچھا شعیب بھائی میں آپ کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ امیجن کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک سیٹ میں شامل ہیں کہ جہاں جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, اور فلم جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ اس کا نام لیجئے کہ جس میں آپ جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ, یو ایس ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے آپ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وائٹ ہاؤس میں آپ ہے, بالکل وائٹ ہاؤس میں ایک فلم جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ جو بائیڈن ہے, صحیح ہے جی, داڑھی اور والا جو وہ بائیڈن, جی, اور وہ پوری فلم جو ہے وہ جس میں آپ نے جو بائیڈن کا کردار ادا کیا ہے اور بڑی سکسیسفل فلم رہی ہے, اور ذرا 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 آپ تصور کیجئے کہ آج کے پلے کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا اور ڈائریکٹر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ویل ڈن, پلے ختم ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس پلے میں آپ کیا واقعی جو بائیڈن ہوتے ہیں یا صرف اتنی دیر کے لیے جو بائیڈن ہوتے ہیں کہ جتنی دیر کے لیے وہ آپ پلے کا سیٹ میں جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل بتائیے, تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتے ہیں اور کیا, تھوڑی سی دیر کے لیے. بالکل. اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں میں ہی جو بائیڈن ہوں, تو اس سے بڑا بیوقوف کس کو کہا جائے گا؟ کہ اگر آپ یہ تصور کریں کہ نہیں جی اس فلم میں اگر میں جو بائیڈن تھا تو میں تو اصل میں جو بائیڈن ہی ہوں, اور بقیہ ساری زندگی آپ یہ سمجھ کے گزار دیں کہ میں تو جو ہے وہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں, تو کیا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ مذاق اڑائیں گے آپ, بالکل بالکل لوگ مذاق اڑائیں گے. اچھا جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو ہم سب ایسے ہی بنے ہوئے, ایسا ہی ہے کہ اس دنیا کے معاملے میں ہم سب جو ہے وہ اس لا علمی اور لا فہمی کا شکار ہوئے, اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ الانعام کی جو ہے وہ آیت نمبر 32 میں کیا گیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے, حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب دیکھیے کتنے زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان آیات میں دنیا اور آخرت کو کمپیئر کر رہا ہے. کہہ رہا ہے دنیا تو اللہ تعالیٰ یا دنیا کی مثال جو ہے وہ کھیل اور تماشے سے لے رہے ہیں, اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اسٹیج ڈرامہ یا ایک پلے کی جو ہے مثال رکھی کہ اللہ تعالیٰ مثال سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے. کتنی دیر رہتی ہے کھیل تماشا؟ ذرا سی دیر رہتا ہے, کھیلا کودا کھیل تماشا ختم ہو گیا, اپنی حقیقت کے اوپر آ گئے. ایک فلم میں ایک آپ نے رول پلے کیا, رول ختم ہوا, دوبارہ اپنی دنیا میں آ گئے, اس کے بعد وہی ہے جو آپ ہیں, چاہے جتنا ہی آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے فلم میں کیا رول ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ دنیا کی حیثیت ایسی ہے, اس کے مقابلے میں اصل جو جگہ ہے وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے, کہ وہ حقیقی زندگی ہے, وہ دائمی زندگی ہے, وہ زندگی ہے کہ جس کے لیے آپ نے محنت کرنی. اچھا, اور ہم سب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اس چند دنوں کی زندگی کو اپنا محور بنا کر اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں, اور جو آخرت کی دائمی زندگی ہے وہ ہمارے دماغوں سے محو ہو جاتی ہے. اچھا آج ماشاءاللہ آپ نے گفتگو کا آغاز کیا وہ بہت چھوٹی سی حدیث سے نا, جو میں نے آپ کو سنائی بھی, اور ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں ماشاءاللہ, شاہین موجود ہیں, مائیں بہنیں بچیاں نوجوان موجود ہیں. بھائی یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کیجئے. اب میں 2-3 حدیثیں جو مجھے بچپن سے یاد ہیں, یقیناً آپ کو بھی یاد ہوں گی, اور اس دنیا کے بارے میں ہمیں بچپن سے یاد کرائی گئی تھی. اور آپ ان حدیثوں کی گہرائی میں جا کے دیکھیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, کتنی چھوٹی سی حدیث ہے یہ, نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے.
یعنی بتایا گیا کہ بھائی یہاں جو بو گے وہ وہاں جا کے کاٹو گے، تو یہاں پہ توجہ جو ہے وہ وہاں کے لیے رکھو. اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے بھائی قید خانہ ہے. یہاں کیا آپ جو ہے وہ ٹھاٹ سے گھومنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو قید خانہ ہے. اصل میں تو آپ کے لیے، ایک مومن کے لیے جو ہے وہ اصل جگہ تو جو ہے وہ آخرت میں ہے. یہ تو کافروں کی جنت ہے، آپ کی جنت نہیں ہے. سعودن فی الجنتی لخیر من الدنیا وما فیہا. سعود کہتے ہیں اس کو، تھوڑا جو چابک کو، کوڑا، کہ کوڑا جو ہے وہ جنت میں اس دنیا سے بہتر ہے. کن کن کے چکر میں پڑے ہوئے ہو بھائی، کن 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 جو ہے وہ آنکھوں پہ تمہارے پردہ پڑا ہوا ہے، اور کن کاموں میں تم اپنا وقت کا جو ہے وہ ضیاع کر رہے ہو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں. اور اقبال کیا کہتے ہیں؟ کافر کی یہ پہچان کے گم، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اچھا، اس میں دنیا کے تصور پہ ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں دین جو ہمیں دنیا کا تصور دیتا ہے وہ یہ تصور دیتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہنا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا سے آپ نے کٹ جانا ہے، اس دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرنی، اس دنیا کی اعلیٰ جو ہے وہ عہدوں پہ کام نہیں کرنا. یہ سب کچھ کرنا ہے آپ، لیکن آپ کے دل کے اندر جو لگن ہو وہ آخرت کی ہو. اگر ایسا ہوگا تو یہ سارا کام خیر ہوگا. یہ ڈگریز جو آپ حاصل کریں گے، ماشاءاللہ آپ بڑے قابل آدمی ہیں، آپ نے ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈیز کی، آپ جو جتنی ڈگریز حاصل کریں گے یہ سب خیر ہوگا. لیکن اگر زندگی کا مقصد فقط یہ ڈگریز رہ جائیں گی تو پھر خرابی ہے، پھر دھوکہ ہے. پھر جو ہے وہ اللہ ولب میں ٹائم گزار دیا آپ نے، آخرت فوکس نہیں تھی آپ کی. لیکن آخرت فوکس کریں گے، دنیا کا جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اجر کا باعث بنے گا. ایک دو میں اور حدیث رکھنا چاہوں گا شعیب، اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل بالکل. تو سنی ہوں گے آپ نے، یہ سب ریمائنڈر ہے بیسکلی. خیر ہمارا پورا پروگرام یہ ریمائنڈر یہ کہ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ بازار میں، نبی کریم کی بھی بڑی ماشاءاللہ آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ کتنی زبردست مثالیں جو ہے وہ صحابہ کے سامنے رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی، ان کو جو ہے وہ اپنے اصل مقصد کو یاد دلانے کے لیے. تو صحابہ کے ساتھ آپ بازار میں گزر رہے ہیں کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ سامنے جو ہے ایک جو ہے وہ لائم جو ہوتا ہے، بکری جو ہے وہ، یا شیپ کہہ لیجیے جو بھی ہے، وہ مری ہوئی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے کان جو ہے وہ بھی کٹا ہوا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اسے خریدے. اب صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے ذرا ضرورت کی ہمت کی، اس نے کہا اللہ کے رسول، کنکٹی کو تو شاید زندہ بھی ہوتی تو نہ کوئی خریدتا، اور یہ تو مری بھی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کہاں سے کہاں کو بات کو جوڑا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت تو اس کنکٹی بکری جتنی بھی نہیں ہے، جس کے اندر جو ہے تم ایسے محو ہو جاتے ہو کہ آخرت کو جو ہے وہ بھول جاتے ہو. اور پھر اسی طرح، اچھا یہ جو بات میں نے آپ سے پہلے کہی نا، اس پہ بھی بڑی اچھی حدیث ہے کہ جی من جعل الہم واحدا یعنی الآخرہ کفاہ اللہ ہمن دنیا. کیا جی زبردست یعنی کہ حدیث ہے کہ جس نے غم آخرت کو بنا لیا، ایک ہی غم بنا لیا، ایک ہی فکر بنا لی، دنیا کی فکر پھر اللہ لے لے گا اس سے، سارے کام اس کے کر دے گا. جی دنیا کی کفالت جو ہے کفاہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ پھر وہ اللہ کے اختیار میں، پھر وہ آپ آخرت کو ایک اپنا مقصد، اپنا غم، اپنا ایم، اپنا گول بنا لیجئے، دنیا جو ہے وہ ملی جائے گی. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، پھر آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں کہ whoever absorbed his heart in the love of the world will be entangled by the three things. Misery، یہ حدیث ہے باقاعدہ کہ misery that will not cease to discomfort him, and the greed that will not uh, alleviate his independence, and the vain hopes that will never uh, end. And for the world is seeking and is sought, and whoever seeks the world, the hereafter will pursue him until his death comes to him, and it seized him. And whoever seeks the hereafter, the world will pursue him, and that's how the hadith end. کہ یعنی کہ اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ تو پھر بھگاتی رہے گی. آپ آخرت کے پیچھے بھاگیں گے کہ دنیا خود ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائے گی. تو بڑی یعنی کہ زبردست آیت تھی یہ اپنا شعیب بھائی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اچھا یہاں پھر وہی بات کر دی کہ
کہ جو تقوی والے جو ہیں، جی یعنی حقیقت آخرت ہی مقام ہے ان لوگوں کا، ان لوگوں کے لیے بہتر مقام ہے کہ جو تقوی والے ہیں. پھر وہی بات کی گئی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور دنیا کو اس طرح گزارنے کی توفیق دے کہ آخرت ہمارا جو ہے وہ ایم گول ہو، اور دنیا ہمارے دل میں جو ہے وہ پسی بھی نہ ہو. باقی یہ کہ دنیا کی تمام کامیابیاں ہمیں نصیب ہو کرنی بھی چاہیے، بلکہ جو دنیا وہ جو دعا ہے اس کے بارے میں ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، کہ یہاں کی بھی ہمیں بھلائیاں نصیب فرمائے اور وہاں کی بھی بھلائیاں نصیب فرمائے. جی بھائی، آپ نے جو دنیا کی بات کی نا، دیکھیں جی ابھی تو شکریہ. بات سمجھ میں آتی ہے کہ T20 ہے فرض کریں، یا پھر جو ہے جی وہ جی کوئی ورلڈ کپ ہے، اور اس کے جی اندر جو ہے وہ آخری 10 منٹ ہیں یا آخری 5 منٹ ہیں، اور ایک جی گول چاہیے ہوں دوسری ٹیم کو جس کے آپ حامی ہیں، اور آپ ایک گول ہوں سے سفر کر رہے ہیں، آپ ہوں پریشان حال ہیں، ایک ایک اٹیک ہوتا ہے، آپ کے دل دھڑک رہا ہوتا ہے، جب ہوں آخری بال پہ چھکا چاہیے تو آپ بس اس وقت ایسی حالت ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے نہ بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہوں ایکسائٹمنٹ کے وہ لمحات ہوتے ہیں نا، وہ صحیح. لمحات جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لمحات جو ہیں وہ بس ہوں ہماری زندگی وہی ہے. جب وہ میچ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار وہ تو ایک ہوں تھوڑی دیر کے لیے ایک ایکسائٹمنٹ تھی، اور جو ہے وہ اس جی وقت ایک تڑپ تھی، اور اس کے بعد تو پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میچ کی اختتام کیا ہے، وہ کیا ہے. تو جی دنیا کے معاملات بھی یہی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اصل میں اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہوں یہ تھوڑی دیر کی بات اصل زندگی کے آغاز کی یعنی کہ اسے پریفیس ہے یہ، اور جو ہے وہ ہم جب ہم مریں گے تو ہمیں اصل میں زندگی کی حقیقت کھل جائے گی، اور اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ جو ہم پیچھے کر رہے تھے وہ تو بہت اہم اوقات تھے، جس کو ہم نے جی کھیل اور جی تماشے میں ضائع کر دیا. اس کے ذریعے تو ہمیں اس دنیا کے ذریعے میں جنت میں جو ہے بڑے بڑے محلات بنانے تھے، جنت میں بڑے ہوں بڑے مقامات تلاش کرنے تھے. اب آپ نے کہا نا جنت میں کوڑا رکھنے جی کی جی جگہ، ہوں جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا، معافی ہے بالکل ما فیہا بالکل. کا مطلب ہے جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے جو افضل، کچھ اس کے اندر. جو کچھ اس کے اندر افضل ہے. تو یہ آپ تصور کریں کہ جو ہے، مگر اس وقت ہمارے پر دنیا چھائی بھی ہے نا، اور ہم جو ہے ہوں دنیا کی محبت میں جو ہے نا پریشان حال ہے نا. اچھا تو آگے بھی کیسے اگر بیلنس جی کیسے رکھا جائے، بیلنس کیسے رکھا جائے؟ بچوں کو نوجوانوں کو بتائیے نا کہ کیسے کیسے بیلنس کریں وہ اپنی زندگی کے. دیکھیے شعیب بھائی. بیلنس کی بات جو ہے نا وہ اصل میں ہوں دماغ سے ہے. اپنے دماغ جی کے جی اندر جو ٹارگیٹ ہے نا، اگر وہ ہوں ٹارگیٹ اگر صحیح اورینٹیشن ہو اس کی، تو پھر یقیناً جو ہے نا وہ کیا ہوگا، آپ کے اوقات جو ہے نا ویسے صحیح طرح گزریں گے. لیکن اگر ٹارگیٹ نہیں ہے نا تو خالی دماغ جو ہے نا شطرنج کا کارخانہ ہوتا ہے. مثلا بچے کہتے ہیں کہ ٹارگیٹ آپ نے ہمیں اس کے علاوہ کچھ دیا ہی نہیں ہے. ہم سے آپ کہتے ہیں او لیول میں اے پلس آنے چاہیے، سارے اے لیول میں اے پلس آنے چاہیے، کینیڈا میں آپ کا داخلہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں پریشر پیرنٹس کی طرف سے اتنا زیادہ ہے ہمارے اوپر، تو بچوں کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے اس کے اندر. نہیں فاروق بھائی آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہے ہوں وہ جو ہم نے ٹارگیٹ دیا نا فرض کریں بچوں کو، لیکن بچے جی جو جی ہے وہ ایڈمیشن اینیمے دیکھ رہے ہیں، بچے ہوں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، کیا ہم نے یہ ٹارگیٹ دیا ہے؟ یہ یہ ہم بات نے بھی صحیح ٹارگیٹ دیا، لیکن بچوں کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے. نہیں دیکھو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. تو اس کا مطلب ہے یہ ٹارگیٹ والی بات آدھی ہے، آدھا سچ ہے، اور ہاف ٹروتھ صحیح از سچائی ہوتی ہے نا. تو جو ہے صحیح. بنیادی طور پر جب ہمارے ٹارگیٹس اچھا ٹارگیٹس جو ہے نا بعض دفعہ انسان چھوٹی عمر میں نہیں بنا پاتا، چھوٹی عمر میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ٹارگیٹ، چھوٹی عمر میں تو مزہ چاہیے ہوتا ہے، کھیل تماشا کا دور ہوتا ہے وہ نا، اور یہ حقیقت میں اس عمر میں بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو ہم ابھی جو ہمیں باتیں سمجھ میں آئی نا، یہ ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے بڑی مشکل ہیں یہ باتیں نا. ابھی ان کو یہ باتیں سمجھنا ابھی صرف دماغ میں بیٹھ رہی ہے. جب یہ بڑے ہوتے جائیں گے تو دماغ میں یہ بات زیادہ کھل کے سامنے آنے لگے گی کہ زندگی کیا، جب بال سفید ہونے لگ جائیں گے، جب توانائیاں کم ہونے لگیں گی، تو پتہ چلے گا کہ جو ہے ہر چیز کا اینڈ ہوتا ہے نا، اور جب صحیح پھر فائنلی جو اینڈ ہوتا ہے وہ قبر ہوتی ہے. تو جو ہے وہ ہمیں ایک اہم ضرورت جو ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ اچھے دوست مل جائے نا. اگر ہمیں اچھے بالکل دوست مل جائے نا تو پھر جو ہے نا وہ ہمیں بڑی ہمت مل جاتی ہے. یعنی میرے دوست اگر نماز نہ پڑھنے والے ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو میرے لیے نماز مسجد آنا مشکل ہے، لیکن اگر میرے دوست نماز میں جانے والے ہیں اور میں نماز نہ پڑھنے والا ہوں تو وہ مجھے لے جائیں گے. اچھے دوست، اچھی صحبت کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے فاروق بھائی. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح. اس پہ ہم نے کل بات بھی کی ہے، کل یہ جی پرسوں بات کی تھی شاید ہم نے. بالکل جی بالکل جی. بالکل. اب کس نوعیت کی محفل میں بیٹھنا چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے نا. اسی لیے یعنی اچھے دوستوں کی محفل یا خراب دوستوں کی، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسے افراد جو کہ اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں، یعنی کہ بچتے ہیں، سائڈ دے کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کے جو آیات کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ نہیں ہوا کہ آپ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، منہ تک رہے ہیں.
یا ان کی باتوں میں ہاں ملا رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، فوری طور پر لوگوں سے الگ ہو جائیں، اور جب وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں تو پھر دوبارہ آپ چاہیں تو ان سے شامل ہو جائیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ کمپرومائز نہیں کرنا ان کی غلط باتوں پر، کیونکہ میں ان کے گروپ میں ہوں تو وہ جو کام کریں گے میں ان کے گروپ کے ہر بات کو، چاہے وہ غلط کام بھی، ان کو ایکسیپٹ کروں گا نا. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہمیں باقاعدہ پیغام دیا ہے. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں آئے تو پورا گروپ، پورا فیملی، پوری قوم، آبے کا آواز جو تھا وہ کیا تھا؟ بگڑا ہوا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ سیلف کانفیڈنس تھا، اتنے زیادہ ٹارگٹ اورینٹڈ تھے، اتنی زیادہ بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہوں نے پوری قوم سے لڑائی لے لی. بھائی گھر میں باپ سے، باہر محلے داروں سے، وہاں بادشاہ سے، کس کس سے انہوں نے لڑائی نہیں مولی نا. اور جو ہے انہوں نے کام بھی ایسا نہیں کہ لڑائی بس جو الفاظ کی فائرنگ کی، انہوں نے تو بھائی پورا اتنا بڑا اسٹیپ لیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. انہوں نے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ بتوں کو کیا کر دیا؟ توڑ ڈالا. اور جو ہے اتنا بڑا اسٹیپ لے کر جو ہے وہ اس کا مطلب جی ایک بت کے ساروں کو توڑ ڈالا اور کلاڑی اٹھا کے جو ایک بت کے کندھے پہ رکھ دی، تاکہ غور فکر کریں، تاکہ غور فکر کرنے کا موقع ملے کہ ان بتوں کی حقیقت کیا ہے. تو یہ تو زمین کے بت تھے نا. ان کی بستی والے جو نا آسمانی بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے سورج جو ہے وہ ہماری تقدیر پہ فیصلہ کرتا ہے، ہماری جو ہے وہ ڈیسٹنی پہ اثر انداز ہوتا ہے. چاند، یہ تارے، آپ آج کل بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسٹرونومی چیز ہوتی ہے نا، ایسٹرونومی، یہ جو ہے وہ اسکارپین ہے، یہ اس تاریخ کو پیدا ہوا. تو یہ آج کے دور میں بھی جہالت موجود ہے کہ جو ہے وہ ہمارے تقدیر پر جو ہے وہ ہمارے ستارے اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر جو تھا یہ تھا کہ ستارے عبادت کے بھی لائق ہیں، ان کی عبادت کرنی چاہیے، یہ طاقتور ہیں، ہماری تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں. سورج کی عبادت کرنی چاہیے، سورج دیوتا ہے، چاند ایک دیوتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چن کر جو ہے بتلایا کہ میں ڈوبنے والوں کو اپنا خدا نہیں بنا سکتا. یہ ستارے ڈوب جاتے ہیں، یہ چاند ڈوب جاتا ہے، سورج اگرچہ بہت زیادہ چمکدار ہے لیکن فائنلی یہ بھی جو ہے آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو ہر وقت مجھے دیکھنے والا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو جو ہے وہ ہر وقت میری سننے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دے کر جو ہے وہ اپنی قوم کو لاجواب کر دیا. لیکن وہ لاجواب ہونے کے بعد جو ہے وہ آگے ان کو بادشاہ نمرود کے پاس حاضر ہونا تھا، اور نمرود کا ہم نے جو ہے وہ واقعہ پہلے پڑھ لیا. بالکل. لیکن ایک اور بات یہ فاروق بھائی، وہ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ ڈالا، لیکن زبان جو ہے نا کبھی خراب نہیں کی. یعنی کہ جو زبان ہوتی ہے اس میں گالیاں آتی ہیں، تمام تر چیزیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو. یہ زبان سے جو یہ اس طرح کہنا نا کہ برا بھلا مت کہنا، اگر یہ کرو گے نا تو ہوتا یہ ہے، سورۃ الانعام میں یہ بات فرمائی گئی کہ وہ ریٹیلیشن میں کیا کریں گے پتہ ہے؟ وہ جو ہے ریٹیلیشن میں تمہارے رب کو، تمہارے اللہ تعالیٰ کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. تو الفاظ کا بڑا صحیح چنا ہونا چاہیے. دلیل کہ یہ بت حرکت کر سکتے ہیں کیا، یہ بت کچھ بول سکتے ہیں کیا. مگر یہ الٹی سیدھی ان کو گالیاں دینا شروع کر دینا، خراب الفاظ استعمال کر دینا شروع کر دینا، یہ کسی مومن کے شایع نشان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. مفہوم اس طرح کا ہے. تو صحابہ نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے والدین کو گالی کون دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے والدین کو گالی نہ دو. جب دوسروں کے والدین کو گالی دو گے تو ریٹیلیشن میں کیا ہوگا؟ وہ تمہارے والدین کو گالی دیں گے. اس طرح تم اپنے انڈائریکٹلی تم اپنے والدین کی وہ گالی دینے کا سبب بنو گے. تو یہ وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اسٹانس لینا ہے جو غلط کام کر رہے ہیں ان کے خلاف، لیکن اپنی زبان کو کبھی گندا نہیں ہونے دینا ہے. ابھی صورتحال یہ کہ ہماری زبان گندی ہے لیکن ہمارے دلائل بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں. ہمارے دلائل کو مضبوط ہونا چاہیے اور ہماری زبان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. اچھے الفاظ کے ساتھ دوسرے کو جو ہے نا وہ مخاطب کریں، ان کو بات سمجھانے کی کوشش کریں نا. جی آج کافی سارے پیغامات ہم نے جو ہے وہ یوتھ کے لیے جو چھوڑ دیے ہیں. اور حب الدنیا راس کل خطیہ، لو آف دا ورلڈلی لائف از دا روٹ آف آل ایول ایونز. یہ بھی ایک اور حدیث نبی کریم کی. میرا خیال ہے پھر ہم اسی پہ آج اختتام کرتے ہیں. شعیب بھائی کل انشاءاللہ موقع ملا تو پھر زندگی رہی تو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور تمام جو ہمارے بچے ہمارے ساتھ اور تمام جو فیملیز ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمیں دوبارہ جوائن کریں انشاءاللہ کل، اور 8ویں سپارے سے کچھ نئے پیغامات اور کچھ نئے میسیجز اور کچھ نئی ریفلیکشنز ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ کل. تو میرے خیال ہے پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اسی پہ ہم آج کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.